शाहनवाज, आज आप आई क्यों नहीं? मैंने आपका इतना वेट किया। नवीन अपने कमरे में आकर शाहनवाज को कॉल करके शिकवा करने लगी। नवीन, ऑफिस से अभी थोड़ी देर पहले ही निकला हूँ। तुम भी मौजूद नहीं थी ऑफिस में और आजाद भी 7 बजे उठ गया था। शाहनवाज नवीन को बताने लगा, आप ही ने मुझे मना किया है ऑफिस आने से, वरना सही तो ये है कि मुझे इस तरह घर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं। अब आपको यकीनन प्रॉब्लम हो रही होगी ना अकेले? वो शाहनवाज के एहसास से बोली थी। हाँ, लेकिन अब तुम इस कंडीशन में ऑफिस नहीं आओगी। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है नवीन। रेस्ट ज्यादा जरूरी है हमारे बच्चे के लिए। शाहनवाज नवीन को समझाने लगा था। शाहनवाज, मैंने हनी को हमारे निकाह के बारे में बता दिया है। मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि आजहाद ने उसको न जाने क्या क्या बोल दिया है। मैं अपनी बहन की आंखों में अपने लिए मजीद बदगुमानी नहीं देख सकती थी। शाहनवाज, आप प्लीज कुछ करें, मैं बहुत परेशान हूँ। नवीन बेचारगी से बोली तो शाहनवाज ने एक गहरी सांस खींची। नवीन, मैंने सोच लिया है कि अब वजीहा को हकीकत बताने का वक्त आ चुका है। मैं तुम्हारे और अपने निकाह के बारे में उसे बता दूंगा। उसे दुख होगा, वो नाराज होगी, मगर वो इस हकीकत को कबूल भी कर लेगी। तुम्हें जल्द अज जल्द इस घर में मैं ले आऊंगा, मगर प्लीज तुम टेंशन मत लो। शाहनवाज नवीन को समझाते हुए बोला तो उसने कहा, और आजाद, वो क्या रिएक्ट करेगा इस खबर पर? क्या वो मुझे उस घर में आपके साथ बर्दाश्त करेगा? नवीन ने कंफ्यूज होते हुए शाहनवाज से फिर सवाल किया था। यकीनन हम दोनों के रिश्ते के मुताल्लिक जानने के बाद वो शदीद गुस्सा करेगा, मगर कभी न कभी तो उसे ये भी हकीकत मालूम होनी है ना। वक्त के साथ साथ उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। ये घर जितना आजाद का है उतना ही मेरा भी है, इसलिए तुम्हें यहाँ लाने से कोई एतराज नहीं कर सकता। शाहनवाज नवीन को समझाने लगा जैसे सब कुछ बहुत आसान हो। शहनवाज, और हनी के बारे में आपने क्या सोचा है? मुझे अपनी बहन के लिए आजाद की तरफ से हर वक्त धड़का लगा रहता है कि वो उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। नवीन अब असल परेशानी शेयर करने लगी थी। तुम हुनैन की फिक्र मत करो ना। उसे फौरी तौर पर चंद दिनों में अपनी पिंडी अपने मामू के पास भेज दो। जब तुम यहाँ मेरे पास आ जाओगी मेरी बीवी की हैसियत से, और चंद माह बाद जब आज़ाद का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तब हुनैन को वापस बुला लेंगे, या फिर जैसी भी सूरत हाल होगी उसके मुतालिक देख लेंगे कि क्या करना है। शाहनवाज अज खुद भी रिलैक्स अंदाज में नवीन को रिलैक्स करता हुआ बोला था। तभी व्हील चेयर पर रूम में वजीहा की आमद हुई तो शाहनवाज फोन बंद कर चुका था। हुनैन अपने रूम में बैठी हुई एलईडी पर कोई मूवी देख रही थी। तभी नवीन उसके पास आकर बोली, मेरी छोटी सी बहन मुझसे अभी भी नाराज है क्या? आज वो दोनों बहनें घर पर ही मौजूद थी। नवीन ने शाहनवाज के कहने पर ऑफिस से जॉब छोड़ दी थी, और आज उसने हुनैन को भी कॉलेज नहीं जाने दिया था। हुनैन का मोबाइल भी अभी तक नवीन के पास ही मौजूद था, जो हुनैन ने उससे मांगा भी नहीं था। आप मेरी बड़ी बहन हैं, अगर कुछ बुरा भी करेंगे तो मैं भी आपसे कब तक नाराज रह सकती हूँ? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ आपी, मगर जो कदम आपने उठाया है, क्या आपको नहीं लगता कि वो कितना गैर मुनासिब है? हुनैन रिमोट से पावर ऑफ का बटन प्रेस करते हुए नवीन को देखकर बोली, हनी, मैं अकल और शऊर रखने वाली एक बालिग लड़की हूँ। निकाह मेरा हक है, और ऐसा क्या गैर मुनासिब फैल किया है मैंने? हाँ। नवीन हैरत से हुनैन को देखती हुई पूछने लगी। हाँ आपी, निकाह करना आपका हक है, मगर किसी दूसरी औरत के हक पर डाका डालना ये मुनासिब है क्या? आपके बॉस जिनसे आपने निकाह किया, उनका एक जवान बेटा है आपकी उम्र का। आप ही आखिर आपने क्या सोचकर ये कदम उठाया? हुनैन एकदम परेशान होकर बोली थी। देखो हनी, अभी तुम कम उम्र हो। क्या सही है क्या गलत है तुम सोच नहीं सकती। आजकल के दौर में पैसा बहुत वैल्यू रखता है। जिसके पास पैसा नहीं, समझो उसकी कोई इज्जत नहीं। अब तुम मेरी बातों से ये मत समझ बैठना किसी शाहनवाज से मैंने पैसों की लालच में शादी की है। दर हकीकत शाहनवाज ने ही पहल की थी। उन्होंने मुझे पसंद किया, एक शरीफ इंसान की तरह निकाह की ऑफर की, जिसे मैंने सोचने समझने के बाद एक्सेप्ट कर लिया। उनकी शराफत, मुखलिस तबीयत, उनकी नज़रों में अपने लिए एहतराम देखते हुए, और ये भी सच है कि इन सब चीज़ों के साथ वो एक स्टेब्लिश्ड बिजनेस मैन है। आजकल के दौर में आसाइशात की किसकी ज़रूरत नहीं होती। इन सब चीज़ों के आगे अगर उनकी आय ज़्यादा है तो ये सब चीज़ें मिलकर उस खामी पर पर्दा डाल देती हैं।
اور رہی ان کی وائف کی بات، تو میں کبھی بھی ایک ٹپیکل سوتن بن کر جاہلوں والا بیہیو نہیں کر سکتی وجیہہ کے ساتھ۔ نوین بہت تحمل سے حنین کو اپنا نظریہ بتاتے ہوئے اس کا برین واش کرنے لگی۔ یہ سب آپ کی سوچ ہے ابھی، ہم دونوں بہنیں ہیں مگر ہماری سوچ ایک دوسرے سے ملتی ہو ایسا ضرور نہیں ہے۔ مجھے اظہار کی مدر سے ہمدردی ہے۔ خیر مجھے لگتا ہے کہ آزاد کو آپ کے نکاح کے بارے میں نہیں معلوم، وہ اپنی مدر سے وہ ہے بے حد اٹیچ ہے، مجھے اس کی باتوں سے اندازہ ہوا ہے، وہ اس پر ایک طوفان کھڑا کر دے گا اپی۔ چند ملاقاتوں میں حنین اتنا تو آزاد کو جان چکی تھی، تبھی نوین کو آگاہ کرنے لگی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا ہنی، وہ صرف بے بسی سے تماشا دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، بس تم میرے ساتھ دو۔ ہنی دیکھو میں تمہاری بہن ہوں اور مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ مجھے تم سے کتنا پیار ہے۔ 2 سے 3 دن بعد تم پنڈی فاروق ماموں کی طرف جا رہی ہو، مگر اس بات کی خبر کانوں کان کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ آزاد کو کسی طرح تمہارے بارے میں معلوم ہو۔ میں ایک بار اس گھر میں پہنچ جاؤں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے، پھر چند دنوں بعد میں تمہیں واپس بلا لوں گی۔ میرا ساتھ دو ہنی، میں تم سے تمہارے ساتھ اپنا گھر بسانے کے لیے نہیں مانگ رہی، بلکہ تمہیں اس آزاد سے بچانے کے لیے ایسا کر رہی ہوں۔ تم پرومس کرو کہ تم پنڈی جاؤ گی بغیر کسی کو کچھ بھی بولے۔ نوین بچوں کی طرف سے بہلا کر کہنے لگی تو حنین نے اپنا سر اقرار میں ہلایا اور نوین کے بڑے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ نوین نے خوش ہو کر حنین کو گلے لگایا۔ آپ ہی کیا واقعی آپ اس دن ابارشن کروانے، میرا مطلب ہے کہ کسی خیال کے تحت حنین جھجکتے ہوئے نوین سے پوچھنے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے ڈیئر، آئی ایم ایکسپیکٹڈ۔ بہت سوچ سمجھ کر نوین نے اسے جواب دیا تو حنین حیرت سے نوین کو دیکھنے لگی۔ نوین اسے دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ وجیہہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، بلکہ کچھ بتانا ہے آپ کو۔ وجیہہ جو کہ رات کے وقت اپنے بیڈ پر لیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، شاہ نواز اس کو سہارا دے کر خود بیڈ پر بٹھانے میں مدد کرنے لگا۔ کہ ابھی بھی کچھ بتانے کے لیے باقی ہے شاہ نواز؟ وجیہہ شاہ نواز کو دیکھ کر پوچھنے لگی، کیونکہ اس دن کے بعد سے ان دونوں میں بات چیت تقریباً بند تھی۔ شاہ نواز اگرچہ خود سے بات کرتا تو وجیہہ اسے ہاں یا نہیں میں مختصر سا جواب دے دیتی تھی۔ جی وجیہہ، ابھی بھی بتانے کے لیے بہت کچھ بچا ہے اور وہ سب آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ شاہ نواز آج خود بھی بیڈ پر بیٹھتا ہوا وجیہہ سے بولا تھا۔ پھر اس نے کہا، وجیہہ آج سے 1.5 سال پہلے نوین میرے پاس جاب کرنے کے لیے آئی تھی۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ اسے جاب کی ضرورت ہے، مگر جاب میں نے نوین کو اس کی ضرورت کی وجہ سے نہیں دی تھی، اس کی قابلیت اور کانفیڈنس کو دیکھ کر دی تھی۔ بعد میں بھی وہ اپنے کام میں رسپانسبل پرسن ثابت ہوئی۔ شاہ نواز وجیہہ سے اپنی بات کا آغاز کر چکا تھا۔ وجیہہ غور سے شاہ نواز کو دیکھتی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد وہ دوبارہ بولا، وجیہہ آپ نے میرے ساتھ 27 سال کا عرصہ گزارا ہے، اس میں آپ کو یہ تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کوئی دل پھینک یا نظر باز قسم کا مرد نہیں۔ بے شک آپ سے شادی میں نے اپنی مرضی سے کی، میں کبھی آپ کے علاوہ کسی دوسرے کا خیال اپنے دل میں نہیں لایا، مگر نوین کے جاب کرنے کے بعد ہی معلوم نہیں میرا دل کب بدلنے لگا۔ نہ چاہنے کے باوجود میں نوین کو چاہنے لگا، اس کے بارے میں سوچنے لگا اور وہ مجھے اچھی لگنے لگی۔ 1 سال پہلے میں اس سے نکاح کر چکا ہوں اور نوین اب بیوی ہے میری۔ کتنے آرام سے وہ اپنی دوسری شادی کا بتا کر وجیہہ کے جسم سے روح کھینچ رہا تھا۔ وجیہہ سے تو کچھ بولا ہی نہ گیا، وہ خاموشی سے نم آنکھوں کے ساتھ شاہ نواز کو دیکھتی رہی۔ وجیہہ آئی ایم سوری، مجھے معلوم ہے کہ میں نے آپ کا دل دکھایا، مگر میں اس وقت اپنے دل کا کیا کرتا؟ خود کو گناہ کرنے سے روکا تو نوین سے جائز بندھن باندھ لیا میں نے۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے دل میں آپ کی محبت ختم ہو گئی ہے، میرے دل میں آپ کی محبت آج بھی قائم ہے، مگر اب آپ کے ساتھ دل کے آدھے حصے میں نوین بھی بستی ہے۔ آج یہ ساری بات میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ شاہ نواز کے جملے سے وجیہہ کی آنکھوں سے آنسو ایک لڑی کی صورت میں گال پر اتر آئے تھے۔ نوین کو اور میرے آنے والے بچے کو میری ضرورت ہے اور میں اسے یہاں لانا چاہتا ہوں، مگر آپ کی رضامندی سے۔ شاہ نواز وجیہہ کو دیکھتا ہوا بولا اور اس سے پوچھنے لگا۔ وجیہہ دونوں ہاتھوں سے اپنے گال پر سے آنسو صاف کر کے مسکرائی۔ شاہ نواز، جب تم نکاح بھی مجھے بتائے بغیر کر چکے ہو تو اسے یہاں لانے کے لیے اجازت کیسی؟ یہ جتنا میرا گھر اتنا ہی تمہارا بھی ہے، اور مرد تو ویسے بھی خود اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ وجیہہ بیڈ پر لیٹے ہوئے کہنے لگی۔ وجیہہ آپ مجھ سے پلیز ناراض تو مت ہو،
اس طرح مجھے اچھا نہیں لگے گا بالکل بھی۔ شاہنواز وجیہہ کا ہاتھ تھام کر شرمندہ سے لہجے میں بولا، ہاں شاہنواز، بہت کچھ ہمیں اچھا نہیں لگتا مگر ہمیں برداشت تو کرنا پڑتا ہے۔ جیسے میں کر رہی ہوں ویسے ہی تم بھی کر لو، اور پلیز روم کی لائٹ بند کر دو شاہنواز، میں سونا چاہتی ہوں۔ وجیہہ اپنا ہاتھ کھینچتی ہوئی دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی تھی۔ صبح سویرے عباس آفس کے لیے اپنی انیکسی سے باہر نکلا۔ اس کی نظر کومل پر پڑی جو اپنے کمرے کی کھڑکی میں خاموش کھڑی تھی۔ عباس کچھ سوچتا ہوا اپنے کار کی طرف جانے کے بجائے گھر کے اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے، آج قومی بیبی کافی چپ چاپ ہے، خیریت تو ہے؟ عباس کومل کے کمرے میں داخل ہوتا ہوا اس سے مخاطب ہوا۔ کومل نے ایک نظر عباس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق نہیں تھی، بلکہ اپنے لیے اجنبی تاثر دیکھ کر عباس کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ بھی عباس کو دیکھ کر واپس کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کیا ارادہ ہے شام میں قومی بیبی؟ کیا آج عباس کے ساتھ فٹ بال کھیلنی ہے یا پھر کارٹون مووی دیکھنا ہے؟ کیونکہ قومی بیبی کا فرینڈ اس کے لیے بہت ساری سیڈیز لے کر آیا ہے۔ عباس کومل کے پاس آ کر اسے بتانے لگا۔ تم ہو کون؟ کومل اسے اجنبی نگاہ سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو عباس کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ میں عباس، تمہارا دوست؟ کون عباس؟ میں تو نہیں جانتی تمہیں۔ کومل عباس کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اس وقت کسی چھوٹے بچے کی طرح ریئیکٹ کرنے کے بجائے بالکل نارمل لڑکی لگ رہی تھی۔ میں عباس ہوں، قومی بیبی کا فرینڈ، کیا تم مجھے نہیں جانتی؟ عباس حیرت سے اسے اپنا آپ یاد دلانے لگا۔ اس نے بھی تو کہا تھا کہ وہ میرا فرینڈ ہے، پھر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تم بھی اپنے آپ کو فرینڈ کہہ کر وہی کرنا چاہتے ہو نا دوبارہ جو اس دن اس نے کیا تھا؟ کومل عباس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں میں عباس کو دیکھ کر خوف طاری ہونے لگا۔ اب وہ عباس کو دیکھ کر ڈرتی ہوئی پیچھے ہٹنے لگی۔ کومل، یہاں دیکھو، پہچانو مجھے، میں عباس ہوں، تمہارا دوست۔ میں تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عباس اس کے پاس آتا ہوا بولا تھا۔ نہیں، میرے پاس مت آؤ، بچاؤ مجھے پلیز، کوئی تو ہیلپ کرو میری اس سے۔ کومل دیوانہ وار اسے دیکھ کر چیخنے لگی اور عباس کو دھکا دے کر کمرے سے بھاگنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی اذہان کمرے میں آن پہنچا تھا۔ پلیز میری ہیلپ کرو، مجھے بچا لو اس سے، کومل ڈرتی ہوئے اذہان کو دیکھ کر بولی تھی۔ پلیز ہیلپ می، مجھے اس سے بچا لیں، کومل ڈرتی ڈرتی اذہان کو دیکھ کر بولی تھی۔ اذہان نے عباس کی طرف دیکھا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ نہ جانے اب اذہان کیا سمجھ بیٹھے کہ وہ اس کی بہن کے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ کومل، بیہیو یور سیلف، وہ عباس ہے تمہارا فرینڈ، اس سے مت ڈرو۔ اذہان کومل کو دونوں بازو سے تھام کر اسے سمجھانے لگا۔ عباس کو تھوڑا اطمینان ہوا مگر وہ ابھی بھی ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، جھوٹ بول رہے ہو تم دونوں ملے ہو نا؟ اس دن بھی تو دو لوگ تھے، تم دونوں نے ہی مل کر مجھے۔ کومل چیختی اس سے پہلے کہ اپنا جملہ مکمل کر دی۔ کومل بس کرو، اذہان ہوں میں تمہارا بھائی، ہوش میں آؤ اب۔ اذہان تیز آواز میں اس کو دونوں بازو کو جھنجھوڑ کر بولا تھا۔ کوئی میری مدد کرے پلیز، مجھے بچا لو ان دونوں سے۔ اذہان کومل کو تھام کر بیڈ پر لے جانے لگا، جبکہ وہ اذہان کے ہاتھوں سے نکلنے کی پوری کوشش کر رہی تھی اور زور زور سے چیخ کر رو رہی تھی۔ عباس ایک کونے میں سن سا کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اذہان اب کومل کو کندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر لٹا رہا تھا مگر کومل اب بھی بے قابو ہو کر زور زور سے چیخ رہی تھی۔ اپنے کندھے پر اذہان کے ہاتھوں کو ناخن سے نوچ کر ہٹانے کی پوری کوشش کر رہی تھی وہ۔ اذہان نے گمسم کھڑے عباس کو دیکھ کر کہا، عباس، ڈیوائیڈر کی سیکنڈ ڈراز میں سے جلدی سے میڈیسن باکس باہر نکالو۔ عباس نے فوراً میڈیسن باکس باہر نکال لایا۔ کومل زور زور سے چیخ کر بیڈ پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہی تھی، جبکہ گھر میں موجود ملازم کمرے سے باہر ہی کھڑے تھے۔ اس وقت کسی کو بھی کمرے کے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی سوائے کوثر کے۔ کوثر نہ جانے اتنی دیر سے کہاں غائب تھی۔ وہ فوراً نہ جانے کہاں سے بھاگتی ہوئی روم کے اندر آئی اور جلدی سے سرنج نکال کر انجیکشن بھرنے لگی۔ عباس نے آگے بڑھ کر کومل کے پاؤں پکڑنے چاہے کیونکہ وہ اپنا پورا زور لگا کر اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اذہان نے بڑی مشکل سے ہی اس کو قابو کیا ہوا تھا۔ عباس، مت، اس کے پاؤں مت پکڑنا ورنہ یہ اور زیادہ بے قابو ہو جائے گی۔ اذہان عباس کا ارادہ بھام کر فوراً بولا تھا تو عباس پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اب کوثر کومل کو انجیکشن لگا رہی تھی۔ شاید کومل کا ماضی بہت بھیانک تھا۔ عباس کو ایک دم دیا کی یاد آ گئی۔ وہ اب نم آنکھوں سے کومل کو دیکھ رہا تھا جس کے وجود میں اب حرکت ہونا بند ہو چکی تھی۔ شاید یہ انجیکشن کا کمال تھا۔ اذہان کومل پر کمفرٹر ڈالتا عباس کے پاس آیا۔
آؤ میرے ساتھ روم میں چلتے ہیں، 3 سے 4 گھنٹے بعد کومل نارمل ہو جائے گی، پریشان مت ہو۔ آزاد یہ بولتا ہو کومل کے کمرے سے باہر نکل گیا تو عباس بھی اس کے پیچھے اس کے کمرے میں آ پہنچا۔ عباس کو اس وقت آفس جانا تھا، مگر اب وہ آفس کو بھول کر آزاد کے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھا اور مسلسل کومل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آزاد اسے سوچ میں گم چھوڑ کر اپنا ڈریس لیتا ہوا چینج کرنے چلا گیا، کیونکہ اسے ابھی آفس کے لیے نکلنا تھا۔ چینج کر کے واپس آیا تو عباس اب بھی سوچوں میں گم تھا۔ کیا تم کومل کے بارے میں سوچ رہے ہو ابھی تک؟ عباس خاموشی سے اظہار کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ اس میں اب کی بار اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اظہار سے پوچھتا کہ آخر کومل کو ہوا کیا۔ آج وہ خود بہت کچھ سمجھ چکا تھا۔ عباس، تم نے ایک دن مجھ سے پوچھا تھا نا کہ کومل کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اظہار اسے خاموش دیکھ کر دوبارہ بولا اور ساتھ ہی اپنے شوز پہننے لگا۔ جب تک مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا، مگر آج کومل کا بیہیویئر دیکھ کر اس کی باتیں سن کر کچھ اندازہ ہو رہا ہے۔ یہ دنیا بہت بے رحم، سنگ دل اور بے حس درندہ صرف لوگوں سے بھری ہے میرے دوست۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے آزاد کومل کے بارے میں جان کر۔ عباس کے چہرے سے دکھ صاف چھلک رہا تھا۔ عباس کی سن کر آزاد نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں عباس، کبھی کبھی ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، حقیقت اس کے برعکس بھی ہوتی ہے۔ پریس واچ کلائی پر باندھتا ہوا آزاد عباس سے بولا تو عباس اس کی بات سن کر کنفیوز ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم بھی آفس کے لیے شاید نکل رہے تھے۔ میں بھی آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، شام میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آزاد کے بولنے پر عباس نے سر ہلایا اور اس کے روم سے نکل گیا۔ کالج سے اب سارے اسٹوڈنٹ کا رش ختم ہو گیا تھا۔ وہ پچھلے 2 دن سے اس وقت کالج آف ہونے کے ٹائم پر آتا اور گاڑی میں بیٹھ کر حنین کا انتظار کرتا۔ آج تیسرا دن تھا حنین کو نہ دیکھے ہوئے۔ بے بسی اب غصے میں ڈھلکنے لگی، کیونکہ وہ اس کی کال بھی نہیں اٹھا رہی تھی اور نہ ہی کالج آ رہی تھی۔ آج آزاد واپس آفس جانے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا تھا، بلکہ نوین کے فلیٹ میں جا کر حنین سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بے شک نوین گھر پر موجود ہو، وہ اس سے ڈرتا نہیں تھا۔ وہ حنین سے ملنا چاہتا تھا اور اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ آزاد نے اپنی کار نوین کے فلیٹ کی طرف موڑ دی۔ چھوڑیں آپ ہی، کن چکروں میں پڑ گئی آپ؟ ڈاکٹر نے آپ کو ریسٹ کا بولا ہے، جائیں یہ پیزا میں بیک کر لیتی ہوں۔ حنین کچن میں آئی تو نوین کو پیزا کا سامان پھیلائے مصروف انداز میں دیکھ کر بولی تھی۔ حنین کو نوین کے ہاتھ کا پیزا بہت پسند تھا۔ اکثر وہ چھٹی والے دن نوین سے فرمائش کر کے پیزا بنواتی، مگر اس وقت نوین کی کنڈیشن دیکھ کر اسے کچن سے جانے کا کہنے لگی۔ تمہیں پسند ہے نا ہنی میرے ہاتھ کا بنا ہوا پیزا، اس لیے بنا رہی ہوں۔ معلوم نہیں واپس پنڈی سے تمہارا کتنے دنوں بعد آنا ہو۔ نوین اداسی سے مسکراتی ہوئی بولی اور بکھرا ہوا سامان سمیٹنے لگی۔ اسے آزاد کا خطرہ نہ ہوتا تو وہ اپنی بہن کو اپنے سے کبھی بھی دور نہ کرتی۔ آپ ہی، اگر آپ اتنی ہی اداس ہو رہی ہیں تو پھر کیوں بھیج رہی ہیں مجھے؟ آپ ہی، میں آپ کی بات کا احترام کرتے ہوئے پنڈی تو جا رہی ہوں، مگر اس کے بدلے میں ایک بات آپ کو میری بھی ماننی پڑے گی۔ اچھا، وہ کیا بات ہے، بتاؤ مجھے۔ نوین دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے حنین کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی۔ میں پرسوں پنڈی نہیں جا رہی آپ ہی، بلکہ آپ کے ریسیپشن کے بعد جاؤں گی، اور آپ میری اس بات سے بالکل انکار نہیں کریں گی۔ میری ایک ہی بہن ہے اور میں اس کی خوشی میں شریک ہوئے بغیر ہرگز نہیں جانے والی۔ حنین سیریس ہو کر بولی تو نوین مسکرا دی۔ کل رات میں ہی اسے شاہ نواز نے اپنے اور وجیہہ سے ہونے والی گفتگو کے متعلق بتا دیا تھا۔ اب وہ 4 دن بعد ایک بڑے پیمانے پر دعوت رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا، جس میں دوست، احباب اور قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں وہ اپنے اور نوین کے رشتے کو منظر عام پر لا سکے، اور اسی دن وہ نوین کو اپنے ساتھ گھر لانے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ نوین اس بات کو لے کر کل رات سے بہت زیادہ خوش تھی۔ چھوٹی، تم تو شروع سے ہی ایموشنل ڈائلاگز بول کر مجھ سے اپنی ہر بات منواتی رہی ہو، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں نا؟ نوین اسے آنکھیں دکھاتی ہوئی کہنے لگی، جبکہ اندر سے کہیں بھی وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کے اسپیشل ڈے پر اس کی بہن بھی اس کے سامنے موجود ہو۔ ایموشنل ڈائلاگز نہ بولو تو آپ نے ماننا بھی کب ہے آپ ہی؟ خیر، آج شام میں بھی میں آپ کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی ہوں تاکہ آپ اپنے لیے ریسیپشن پارٹی کا اچھا سا ڈریس لے سکوں۔ حنین اسے اسمائل دیتی ہوئی بولی تھی، جس پر نوین مسکرا دی۔ آج شام نوین اپنے لیے ایونٹ کے حساب سے ڈریس لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ شاہنواز نے خود تو آنے کا منع کر دیا تھا، البتہ ایک بھاری اماؤنٹ اس کے اکاؤنٹ میں ضرور ٹرانسفر کروا دی تھی تاکہ وہ اچھی طرح اپنی شاپنگ کر لے۔ ابھی وہ دونوں کچن میں باتوں میں مصروف تھی کہ ڈور بیل بجی۔ آئی تھنک میڈ آ گئی ہے، میں دروازہ کھول کر آتی ہوں۔
نوین حنین کو بولتی ہوئی کچن سے نکلی جبکہ حنین پیزا کی ٹرے اوون میں رکھنے لگی۔ تم یہاں؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے گھر میں داخل ہونے کی؟ نوین نے جیسے ہی دروازہ کھولا اچانک آنے والا پورا دروازہ کھول کر فلیٹ کے اندر داخل ہوا۔ پہلے تو نوین ذرا سی پریشان ہوئی مگر پھر آزاد کی حرکت دیکھ کر وہ غصے سے اس کے پیچھے آتے ہوئے بولی، مجھے تم سے بات نہیں کرنی، ہنی کو بلاؤ، اس سے بات کرنی ہے۔ ہنی کہاں ہو تم؟ آزاد نوین کی بات کو اگنور کرتا سنجیدگی سے بولا اور ساتھ ہی حنین کے بیڈ روم کی طرف دیکھ کر اس کا نام بھی پکارا۔ حنین جو کہ کچن میں موجود تھی آزاد کی آواز سن کر کچن سے باہر نکل آئی اور حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آزاد نے پیچھے مڑ کر کچن کے دروازے پر حنین کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی بیزاری ختم ہو گئی تھی اور آنکھوں میں ایک نرم سا تاثر ابھرا تھا۔ وہ اپنے سامنے کھڑی حنین کو دیکھ رہا تھا اور نوین حیرت زدہ ہو کر آزاد کو دیکھ رہی تھی جبکہ حنین بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہنی تمہیں اس دن میری بات سننی چاہیے تھی، وہاں سے اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ آزاد اب بھی حنین کو دیکھ کر نرم لہجے میں بولا تھا، ہنی تم فوراً اپنے کمرے میں جاؤ، کوئی ضرورت نہیں کوئی بھی بات کرنے کی۔ نوین آزاد کے لہجے کا اور اس کے انداز سے ڈر کر خوف زدہ ہو کر حنین کو کہنے لگی۔ آزاد نے ناگواری سے نوین کی طرف دیکھا تو نوین بھی اسے ناگوار نظروں سے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہنی رکو، میری بات تو سنو۔ حنین کو اپنے کمرے میں جاتا دیکھ کر آزاد ایک بار پھر بولا مگر اسے غصہ تب آیا جب حنین نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ غصے میں لب بھینچ کر بند دروازے کی طرف دیکھنے لگا جبکہ دوسری طرف نوین کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مل لیے ہنی سے؟ کر لی اسے بات؟ نہ تسلی ہوگی تمہاری؟ اب فوراً میرے فلیٹ سے نکلو، یہ تمہارا آفس ہرگز نہیں، یہ میرا فلیٹ ہے، میرا گھر، اور میرے گھر میں کوئی بھی منہ اٹھا کر چلائے یہ بات مجھے قطعی پسند نہیں، اس لیے آئندہ خیال رکھنا۔ نوین صوفے پر بیٹھی ہوئی بہت مغرور سے انداز میں بولنے لگی، تم اور تمہاری بہن دونوں بہت ضدی ہیں۔ عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو سامنے والے کو دیکھ کر ضد کریں۔ اب تم دونوں ہی اپنی اپنی ضد کا انجام بھگتو گی تو میں تمہیں اچھی طرح ہی بتاؤں گا ہی، لیکن اب تمہاری بہن سے بھی میں اچھی طرح نمٹوں گا۔ آزاد صوفے پر بیٹھی ہوئی نوین کو دیکھ کر بولا۔ اس وقت یہ لڑکی اسے دنیا کی سب سے بری اور زہر لڑکی لگی تھی مگر اس وقت اسے حنین پر بھی شدید غصہ آیا تھا۔ آزاد صرف 4 دن کی بات ہے، 4 دن کے بعد تم مجھے روز ہی دیکھا کرو گے۔ آفٹر آل 4 دن بعد میں تمہارے گھر جو آ رہی ہوں، پھر کون کس سے نبڑتا ہے یہ بھی وہاں جا کر دیکھ لیں گے۔ کیا ہوا، میری بات سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہیں کنفیوژن ہو رہی ہے نا؟ پلیز جاؤ، جا کر اپنی ماما سے پوچھو کہ تمہارے گھر پر کیا قیامت گزر چکی ہے۔ تم تو شاید ابھی تک لا علم لگ رہے ہو۔ یقین مانو اس وقت تمہیں وجیہہ کے پاس ہونا چاہیے اس کے آنسو پوچھنے کے لیے۔ نوین اس کو دیکھ کر ہمدردانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے بولی تھی۔ آزاد خاموشی سے نوین کو دیکھتا رہا۔ اس کی باتیں آزاد کا دماغ کھولا رہی تھی۔ وہ آفس کے بجائے اپنے گھر جانے کے لیے فوراً نکل پڑا تھا۔ یعنی ڈیڈ نے نوین سے شادی کر لی؟ جبھی تو وہ گھر آنے کی بات اتنی بے خوفی اور اتنے کانفیڈنس سے بول رہی تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو میں اسے اپنے گھر میں ٹکنے نہیں دوں گا، بلکہ میں اسے ڈیڈ کی زندگی سے بھی نکال دور پھینکوں گا۔ نوین مرزا، میں تمہیں بخشوں گا نہیں، تم اب صحیح معنوں میں پچھتاؤ گی میرے گھر آ کر۔ آزاد ڈرائیونگ کرتا ہوا مسلسل سوچ رہا تھا۔ اب اسے شاہنواز کے پاس جانا تھا اور اسے سوالات کرنے تھے۔ عباس شام میں آفس سے گھر آیا تو کومل کی طبیعت پوچھنے کے لیے کوثر کی طرف چلا گیا۔ کوثر، کومل کی طبیعت کیسی ہے اب؟ جی سر، صبح سے تو کافی بہتر ہے کومی بیبی، اب پہچان بھی رہی ہیں، پر صبح سے ہی خاموش ہیں، کسی سے بات نہیں کر رہی۔ کوثر عباس کو کومل کی کنڈیشن کا بتانے لگی۔ چلیں کوئی بات نہیں، کومی بیبی کو میں دیکھ لیتا ہوں، آخر کیوں ان کی بیٹری لو ہے صبح سے؟ عباس ہنستے ہوئے کوثر سے بول کر کومل کے روم میں آیا تو اپنے بیڈ پر ٹیڈی بیئر گود میں لیے بیٹھی تھی۔ ہاں تو کومی بیبی ٹیڈی کے ساتھ بیٹھی ہیں؟ اس ٹیڈی سے اپنے فرینڈ کو نہیں ملواؤ گی تم کومی؟ عباس کومل کے پاس آیا اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے شناسائی کی جھلک دیکھ کر بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ کسی سے نہیں ملتا اور نہ ہی کسی سے بات کرتا ہے، صرف کومی کے سارے سیکرٹ سنتا ہے کیونکہ اس کے کان بہت بڑے ہیں۔ کسی دوسرے سے وہ سیکرٹ شیئر نہیں کرتا کیونکہ اس کے پاس زبان نہیں۔ یہ ٹیڈی نہیں، کومی کا بہت اچھا فرینڈ ہے۔ عباس نے نوٹ کیا کہ وہ آج معمول سے ہٹ کر کافی سیریس تھی۔ عباس اس ٹیڈی بیئر سے زیادہ اچھا فرینڈ ثابت ہو سکتا ہے کومی بیبی۔ بے شک عباس کے کان بڑے نہیں مگر وہ کومی کے سارے سیکرٹ آسانی سے نہ صرف سن سکتا ہے بلکہ زبان ہوتے ہوئے بھی وہ کبھی کومی کے سیکرٹ کسی سے شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ عباس کومی کا بہت اچھا فرینڈ ہے نا۔ عباس کومل کو دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا تھا،
پھر قومی جو بات عباس سے کہے گی عباس وہ مانے گا؟ کومل عباس کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہاں، عباس قومی بیبی کی ہر بات مانے گا۔ اس ٹیڈی بیئر کا شولڈر بہت چھوٹا ہے، قومی اس پر اپنا سر نہیں رکھ سکتی۔ کیا قومی عباس کے شولڈر پر اپنا سر رکھ کر تھوڑا سا رو لے؟ کومل گود میں موجود ٹیڈی کو پھینک کر اچانک عباس کے قریب آئی اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ عباس اس کی حرکت پر تھوڑا سا پریشان ہوا۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، مگر عباس نے اس کو رونے سے منع نہ کیا اور نہ ہی پیچھے ہٹایا۔ وہ خاموشی سے وہاں ویسے ہی بیٹھا رہا اور کومل کو رونے دیا۔ یہ چھوٹا بیبی دل میں کیا کیا سوچتا رہتا ہے، مجھے بتاؤ نا۔ جب کومل نے رونا بند کیا اور اس کے کندھے پر سر ہٹایا تو عباس اپنی انگلی کے پوروں سے اس کے گال سے آنسو صاف کرتا ہوا پوچھنے لگا۔ عباس اسے اس وقت کسی چھوٹی بچی کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ پتا ہے قومی بیبی کا دل چاہ رہا ہے کہ اس گھر سے دور چلی جائے۔ قومی بیبی کو یہاں سے لے چلو پلیز۔ عباس کومل کی انوکھی سی فرمائش پر اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اوکے بیبی، اب رونا نہیں، میں آنٹی سے پرمیشن لے کر آتا ہوں، پھر قومی اور اس کا فرینڈ آج بہت سارا گھومے گے، مگر ایک وعدہ کرو مجھ سے کہ کبھی بھی قومی عباس سے یہ نہیں کہے گی کہ کون عباس۔ قومی کسی عباس کو نہیں جانتی۔ معلوم ہے صبح قومی نے عباس کو نہیں پہچانا تو عباس کو بہت دکھ ہوا تھا۔ کومل عباس کی بات سن کر اسے ایسے دیکھنے لگی جسے اسے عباس کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔ عباس سمجھ گیا کہ وہ آج صبح والا قصہ بھولا بیٹھی ہے۔ عباس واقعی وجیہہ کے پاس کومل کو اپنے ساتھ لے جانے کی پرمیشن لینے چلا گیا تھا۔ ڈیڈ، کیوں کیا آپ نے اس گھٹیا لڑکی سے شادی؟ آزاد شاہنواز کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر آتا ہوا زور سے دھاڑا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے باپ سے بات کرنے کا، ہاں؟ اور نوین کا نام تم تمیز سے لو۔ شاہنواز جو بیڈ پر بیٹھا وجیہہ کا ہاتھ تھامے اسے کچھ بات کر رہا تھا، اچانک آزاد کے اس طرح آنے اور چیخنے چلانے پر خود بھی غصے میں بولا تھا۔ اور جو آپ نے طریقہ اپنایا ہے اس پر اسی طریقے سے بات کرنا بنتا ہے ڈیڈ۔ آپ کے ساتھ رشتہ جوڑ کر وہ میری ماں نہیں بن سکتی اور نہ ہی وہ کبھی میری ماں کی جگہ لے سکتی ہے۔ کیوں کیا آپ نے ماما کے ساتھ ایسا ڈیڈ؟ کیوں کیا آپ نے کومل اور میرے ساتھ ایسا؟ جواب دیں آپ مجھے۔ آزاد پہلے سے زیادہ زور سے اونچی آواز میں چیخا تھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے جواب طلب کرنے والے؟ تم مجھ سے پیدا ہوئے، میں تم سے نہیں، جو یہاں کھڑے ہو کر تم مجھ سے جواب طلب کرنے آگے ہو۔ جو بھی جواب دینا ہے میں اسے دوں گا، کوئی بات پوچھنے کا حق صرف تمہاری ماں رکھتی ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس وقت میرے کمرے سے چلے جاؤ۔ شاہنواز وجیہہ کے پاس سے اٹھ کر آزاد کے مقابلے آ کر کھڑا ہو تو بولا تھا۔ یہ تو کنفرم ہے ڈیڈ کہ وہ عورت یہاں اس گھر میں نہیں آئے گی۔ آپ اسے لے کر خود بھی کہیں اور چلے جائیں، جیسے آپ کو ہماری پرواہ نہیں۔ ایسی زندگی میں اب ہمیں بھی آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ آزاد شاہنواز کو دیکھتا ہوا ضبط سے بولا تھا اور غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی کیونکہ سامنے اس کا باپ کھڑا تھا۔ آزاد اس پر چیخ کر غصہ کر کے ہی اپنے دل کا غبار نکال سکتا تھا۔ سنو تم، نوین آج سے 4 دن بعد اسی گھر میں آئے گی اور یہی رہے گی، کیونکہ یہ گھر جتنا تمہارا ہے اتنا ہی میں بھی اس کا مالک ہوں۔ شاہنواز اپنے جوان بیٹے کو جتاتا ہوا بولا، جو قد میں اونچا نکل کر شاید خود کو شاہنواز کا باپ سمجھ رہا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے ڈیڈ، پھر آپ کو آپ کا یہ گھر اور نئی بیوی مبارک ہو۔ میں یا میری ماں تو اس گھر میں نہیں رہیں گے اب۔ آزاد شاہنواز کو بولتا ہوا وجیہہ کو دیکھنے لگا، جو کافی دیر سے خاموشی سے دونوں باپ بیٹے کو لڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، تمہیں جہاں جانا ہے شوق سے جاؤ، مگر وجیہہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ شاہنواز آزاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بولا تھا۔ آزاد شاہنواز کو کوئی بھی جواب دیے بغیر چلتا ہو اپنی ماں کے پاس آیا۔ موم، آپ، میں اور کومل اب اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ میں کوثر کو اور ساجدہ کو بھیج رہا ہوں ضرورت کی چیزیں اور کپڑے پیکنگ کرنے کے لیے۔ آزاد وجیہہ کے پاس آ کر اسے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ آزاد بیٹا، یہاں بیٹھو میرے پاس۔ میں اور کومل اس گھر سے کہیں نہیں جائیں گے اور نہ ہی تم کہیں جاؤ گے۔ وجیہہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ وجیہہ کی بات سن کر آزاد نے حیرانگی سے اسے دیکھا، وہی شاہنواز ہنس کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ موم، کیوں کہا اپنے ڈیڈ کے سامنے ایسا؟ کیوں ہونے دیں آپ ایسا سب کچھ؟ جب آپ کے پاس آپ کا بیٹا موجود ہے تو کیا ضرورت ہے ایسے کھوکھلے سہارے کی آپ کو؟ میں آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی یا حق تلفی ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ماما، پلیز۔ آزاد وجیہہ کو دیکھتا ہوا بے بسی سے بولا تھا۔ ایک بار پھر اسے شدید غصہ آنے لگا تھا۔ آزاد بیٹا، 27 سال میں کبھی بھی شاہنواز نے مجھ سے کوئی زیادتی نہیں کی، کبھی بھی میرا حق نہیں مارا تمہارے ڈیڈ نے۔
اچھے شوہر ہونے کا ثبوت دیا انہوں نے اسحاد، مگر جب محبت بوڑھی اور معذور ہو جائے تو مرد بیچارہ کس سے شکوہ کرے؟ شکایت ہے مجھے تمہارے ڈیڈ سے، مگر وہ میرا اور شاہنواز کا معاملہ ہے، ہم دونوں میاں بیوی کے بیچ کا معاملہ۔ نوین کے یہاں آنے سے پہلے شاہنواز مجھ سے اجازت لے چکا ہے اور میں اسے اجازت دے چکی ہوں۔ ویسے بھی جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے بیٹا، یوں شور شرابے سے اور چیخ پکار سے کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہو سکتا، اور اب جو آگے ہونا ہے وہ بھی ہو کر رہے گا۔ بس اس گھر میں مزید کوئی طوفان یا تماشا نہیں دیکھنا چاہتی میں۔ وعدہ کرو تم کہ تم نوین کے یہاں آنے کے بعد کوئی ہنگامہ، کوئی تماشا نہیں کرو گے۔ وجیہہ انتہائی تحمل سے اظہار کو اپنی بات سمجھاتی ہوئی آخر میں اس سے وعدہ لینے لگی، کیونکہ اظہار کے چہرے پر اتار چڑھاؤ بتا رہے تھے کہ وہ چپ ہرگز نہیں بیٹھنے والا۔ یہ کون سی محبت ہے ماما آپ کی ڈیڈ سے؟ انہوں نے آپ کے ساتھ عمر کے اس حصے میں بے وفائی کی، اور آپ ہے کہ ان کی خوشی کی خاطر یہ سب آپ ان کی خاطر کر رہی ہیں نا ماں؟ اظہار وجیہہ کا ہاتھ تھام کر پوچھنے لگا۔ وجیہہ اپنی آنکھوں میں آیا آنسو پوچھنے لگی اور پھر بولی، نہیں بیٹا، شاہنواز کبھی بھی میری حق تلفی نہیں کرے گا، وہ مجھ سے اور نوین سے برابری کا سلوک رکھے گا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ وہ مجھے یہاں سے نہیں جانے دے گا اظہار، اور نہ ہی اس عمر میں در بدر ہونا چاہتی ہوں۔ بس میں چاہتی ہوں کہ سب اس گھر میں خوش رہیں، تم وعدہ کرو نا کہ تم ایسا ہی ہونے دو گے۔ وجیہہ ایک بار پھر اظہار سے وعدہ لینے لگی۔ اظہار نے وجیہہ کا تھاما ہوا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ اگر آپ خوش رہیں تو میں کوشش کروں گا ماں کہ سب خوش رہیں، لیکن آپ کی آنکھوں میں اگر آنسو آئے تو میں پرومس کرتا ہوں کہ میں اس گھر کو برباد کر ڈالوں گا۔ میں یہاں یہ کچھ کروں گا کہ اس گھر کا ہر فرد روئے گا۔ اظہار وجیہہ کو بول کر کمرے سے نکل پڑا تھا۔ آج 3 دن گزر گئے تھے اور اظہار کا 3 دن سے یہی معمول تھا کہ آفس سے گھر آنے کے بعد وہ اپنے فلیٹ میں چلا آتا۔ فصیح اور مکرم کے ساتھ 3 دن سے لگاتار ڈرنک کر رہا تھا۔ یہ فلیٹ اظہار کا اسی کام میں استعمال ہوتا تھا۔ یار 3 دن سے تو نے تو مجھے پریشان ہی کر دیا ہے۔ تو جگر ہے اپنا، وہ بات بتانا جو تجھے روز پینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں تیرا دوست، تیرا یار ہوں، تیرا بھائی، تیری ہیلپ کروں گا نا یار، بول دے تجھے پرابلم کیا ہے، تجھے کیا چاہیے؟ اظہار گلاس منہ سے لگائے وائن پینے میں مگن تھا جب فصیح اسے پوچھنے لگا، مگر اظہار نے فصیح کی بات سن کر بغیر کچھ بولے گلاس ٹیبل پر رکھا اور اپنا سر صوفے کے پیچھے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ تو بولنا میرے دوست، تجھے چاہیے کیا؟ تیرے سامنے حاضر کر دیں گے ہم۔ فصیح خود بھی نشے میں اظہار کا ہاتھ تھامتا ہوا دوبارہ اسے پوچھنے لگا، جس پر اظہار نے نشے سے سرخ آنکھیں کھول کر فصیح کو گھورا اور فصیح کا ہاتھ جھٹکا اور اپنے لیے دوبارہ ڈرنک بنانے لگا۔ تو اس کو کیا دے سکتا ہے سالے، تو خود اپنے باپ کے رحم و کرم پر چل رہا ہے۔ مکرم بھی نشے میں بے ڈھنگے پن سے کہا لگاتا ہوا فصیح کا مذاق اڑانے لگا۔ ابے تو چپ کر، اس کی حالت دیکھ، ایسے وقت پر دوست ہی تو کام آتے ہیں۔ اظہار تو اپنا مسئلہ تو بتا یار، بول دے کیا چاہیے تیرے کو؟ نشے میں دھت فصیح دوبارہ اظہار سے پوچھنے لگا۔ انتقام انتقام لینا ہے مجھے، بدلہ چاہیے مجھ کو، اور کیا چاہیے؟ ہاں کیا چاہیے اظہار کو؟ اظہار نشے میں فصیح کو دیکھتا ہوا بولا اور پھر سوچنے لگا۔ اپنے باپ اور نوین سے انتقام لینا تھا، اس کے علاوہ اور کیا چاہیے تھا اس کے؟ نشے سے چور آنکھوں کے سامنے اس کا حسین چہرہ نظر آیا۔ ہاں، ہنی بھی چاہیے اظہار کو، اظہار یاد کرتا ہوا بولا تھا اور پھر زور سے ہنستا ہوا گلاس میں بچی ہوئی ڈرنک پینے لگا۔ میں تیرا دوست ہوں آزاد، تجھے ہنی لا کر دوں گا، تو فٹافٹ ایڈریس بول اس کا، ایک کال کرنے کی دیر ہے، میرے آدمی آج رات کو ہی تیری ہنی اس کے گھر سے اٹھا لائیں گے۔ فصیح ہوش میں کھوئے ہوئے پہلے ہی بیٹھا تھا، جوش میں آ کر آزاد سے بولا، فصیح تو دکھنے میں جتنا چیپ ہے نا، اس سے زیادہ چیپ تیری لینگویج ہے، منہ مت کھولا کر یار میرے سامنے، وہ بھابھی ہے تیری اور آئندہ اس کا نام عزت سے لینا، ورنہ میں تیرے سارے یہ دانت توڑ دوں گا، اور ٹوٹے ہوئے دانتوں کے ساتھ تو پہلے سے زیادہ واہیات لگے گا نا، کوئی لڑکی پیسے لے کر بھی تجھے منہ نہیں لگائے گی، یاد رکھنا۔ اظہار نشے کی حالت میں فصیح کو وارن کرتا ہوا بولا تھا۔ فصیح اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموشی سے سعادت مندی کا مظاہرہ کرتا پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ اظہار نے اپنے لیے ایک اور پیک بنایا۔ سنو تم دونوں، آج میں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ جب میں نے اسے پہلی دفعہ دیکھا تو وہ پہلے یہاں آئی اور چپک کر رہ گئی۔ اظہار اپنی کنپٹی پر انگلی لگا کر انگلی کو گھماتا ہوا بولا اور پھر اپنی انگلی دل کی طرف لے آیا، اور اس کے بعد وہ یہاں آئی اور اب وہ مجھے ہر جگہ دکھتی ہے یار، وہ دیکھ ابھی بھی سامنے کھڑی ہے۔ اظہار اب سامنے دروازے کی طرف انگلی سے اشارہ کرتا ہوا بولا۔ فصیح اور مکرم دونوں بے وقوفوں کی طرح دروازے کی طرف حنین کو ڈھونڈنے لگے۔
بہت بے بسی ہو رہی ہے یار مکرم، 3 دن سے میں اسے بہت شدت سے یاد کر رہا ہوں مگر وہ سامنے نہیں آ رہی۔ اس وقت وہ بہت زیادہ نشے میں تھا، اتنا کہہ کر چلنے کے لیے قدم بھی اٹھاتا تو لڑکھڑا کر گر پڑتا۔ ابے سالے ڈرا کیوں رہا ہے تو؟ ابھی تو کہہ رہا تھا کہ وہ دروازے کے پاس کھڑی ہے۔ پھنسی نشے میں بند ہوتی آنکھیں کھول کر اظہار کو دیکھتا وہ پوچھنے لگا۔ نہیں میرے دوستو، تم نہیں سمجھو گے میری حالت کو، کوئی نہیں سمجھ سکتا مجھے، کوئی کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ اظہار ان دونوں کی طرف دیکھ کر بولا اور دوبارہ صوفے کے پیچھے سر ٹیک کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں سمجھ گیا بیٹے کہ تجھے کون سا مرض لاحق ہو چکا ہے۔ ابے پھنسی سن، بہت سیریس کنڈیشن ہے اس کی، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا سالے کا، یہ اپنا دوست جو ہے۔ مکرم پھنسی کو دیکھتا ہوا بولا تھا اور پھر اپنے ڈرائیور کو کال کر کے آزاد کے فلیٹ پر بلایا تاکہ ڈرائیور ان دونوں کو ان کے گھر پر چھوڑ سکے۔ وائٹ کلر کی میکسی جس پر سلور اور گولڈن کلر کا کام ہوا تھا، اس پر ریڈ کلر کی لپسٹک لگائے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ یہ ڈریس اس نے نوین کے ساتھ جا کر 4 دن پہلے خاص آج کے فنکشن کے لیے بنایا تھا۔ آج اس نے نوین سے ضد کر کے فرسٹ ٹائم میک اپ بھی کروایا تھا۔ اس وقت حنین نوین کے دونوں ہی بیوٹی سیلون میں موجود تھی۔ نوین پرپل اور آسمانی کلر کی میکسی میں خود بھی بہت پیاری لگ رہی تھی مگر حنین کو دیکھ کر بے ساختہ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنی بہن کی نظر اتارے۔ یہ تو غلط بات ہے چھوٹی، آج کی وی آئی پی گیسٹ میں ہوں مگر مجھے لگتا ہے کہ سب کی نظریں تم پر سے ہٹیں گی نہیں، مجھے تو کوئی بھی نہیں دیکھے گا آج۔ نوین مسکراتی اسے پیار سے دیکھ کر بولی، سب کے بارے میں تو ایسا نہیں کہہ سکتے، البتہ سر کی نظریں صرف آپ پر ہی ٹکی رہیں گی، اتنا تو مجھے معلوم ہے۔ حنین کی بات سن کر نوین مسکرا دی۔ اچھا چلو اب باقی کی باتیں کار میں کر لینا، ڈرائیور آ چکا ہے ہمیں لینے کے لیے۔ نوین بھی مکمل تیار ہو چکی تھی تبھی حنین سے بولی، ایسے مت بولیں آپی، ابھی میرا ہیئر سٹائل باقی بننا رہ گیا ہے نا۔ ہنی شاہنواز 2 بار کال کر چکے ہیں اور ہم آلریڈی کافی لیٹ ہو چکے ہیں، وہاں سارے گیسٹ آ چکے ہیں، بس ہمارا ہی ویٹ ہو رہا ہے، ویسے بھی کھلے بال زیادہ سوٹ کریں گے، اب چلو بس۔ نوین کے پاس شاہنواز کی 2 بار کال آ چکی تھی اور اس نے ڈرائیور بھیج دیا تھا کہ تاکہ وہ ان دونوں کو ہوٹل لے آئے جہاں آج ایک بہت بڑی پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ آپ ہی آج پہلی دفعہ تو آپ نے اتنا تیار ہونے دیا، پلیز زیادہ دیر نہیں لگے گی نا، صرف 15 منٹ لگیں گے بس، حنین ضد کر کے بولی تھی۔ ہنی ابھی 20 منٹ کا راستہ بھی باقی ہے، ٹھیک ہے میں ڈرائیور کے ساتھ جا رہی ہوں، وہ مجھے چھوڑ کر تمہیں دوبارہ لینے آ جائے گا، تب تک تم کمپلیٹ تیار ہو چکی ہوگی، سیل فون ہے نا تمہارے پاس؟ وہ حنین کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی کیونکہ حنین کو صبح کی فلائٹ سے پنڈی روانہ ہونا تھا اور آج کی رات صالحہ کے پاس اس کو سٹے کرنا تھا، مگر نوین کا شاہنواز کے پاس پہنچنا بھی ضروری تھا، اس لیے وہ ڈرائیور کے ساتھ نکل گئی۔ ایکسکیوز می، کیا حنین آپ کا ہی نام ہے؟ ریسیپشن پر بیٹھی ہوئی لڑکی حنین کے پاس آ کر پوچھنے لگی، جس پر حنین نے اقرار میں سر ہلایا۔ وہ میم آپ کا ڈرائیور باہر آ چکا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے۔ وہ لڑکی حنین کو ڈرائیور کا میسج دینے لگی۔ حنین نے موبائل میں ٹائم دیکھا، ابھی مشکل سے 10 منٹ ہی گزرے تھے اور اس کے موبائل پر ڈرائیور کی کوئی کال بھی نہیں آئی تھی۔ وہ کنفیوز ہو کر پارلر سے باہر نکلی تو سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا جو کسی سے موبائل پر بات کر رہا تھا۔ حنین کو دیکھ کر اس نے ایک نظر دوبارہ اپنے موبائل کی اسکرین پر ڈالی اور پھر دوبارہ حنین کو غور سے دیکھنے لگا۔ چلیے میم آپ کا ویٹ ہو رہا ہے، وہ لڑکا حنین کے پاس آ کر کہنے لگا۔ مگر تم کون ہو؟ تم نے تو ہمیں پک نہیں کیا تھا پہلے۔ میں انہی کا ڈرائیور ہوں، سر شاہنواز نے ہی مجھے یہاں آپ کو لینے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ 4 قدم کے فاصلے پر کھڑا حنین کو بولنے لگا، رکو ذرا مجھے بات کرنے دو پہلے۔ حنین اپنا موبائل کلچ سے نکال کر نوین کو کال ملانے لگی، تبھی وہ لڑکا حنین کے قریب آیا۔ ہوشیاری دکھائے بغیر خاموشی سے جا کر کار میں بیٹھو۔ حنین نے اپنا سر نیچے کر کے دیکھا تو اس لڑکے کے ہاتھ میں ایک پسٹل تھی جس کا رخ حنین کے پیٹ کی طرف تھا۔ حنین خوف سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، ڈرائیور کے چہرے پر بالکل سنجیدگی طاری تھی۔ پارلر کے گیٹ پر بھی گارڈز موجود تھے مگر اتنے قریب پسٹل دیکھ کر حنین کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ پیچھے مڑ کر گارڈز کو دیکھتی یا پھر کوئی بھی آواز نکالتی، اس لیے خاموشی سے چلتی ہی اس کار کی طرف چلی آئی جس کی طرف اس ڈرائیور نے اشارہ کیا تھا۔ ڈرائیور نے کار کا دروازہ کھولا تو حنین اندر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی ڈرائیور نے کار کا دروازہ بند کیا وہ پھرتی سے دوسری سائیڈ کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی مگر وہ دروازہ لاک تھا۔ زیادہ چالاک بننے کی ضرورت نہیں، خاموشی سے بیٹھی رہو یہاں، وہ لڑکا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر پیچھے مڑ کر حنین کو آنکھیں دکھا کر بولا، دیکھو تم جتنے پیسوں کے لیے یہ کام کریں میں تمہیں اس سے دگنی قیمت دے دوں گی، پلیز مجھے جانے دو۔ حنین پریشان ہو کر اس لڑکے کو دیکھ کر بولی تھی مگر اس لڑکے نے اپنی پاکٹ سے ایک رومال نکالا اور حنین کے ہاتھ پکڑنے سے پہلے اس کی ناک پر رکھ دیا۔ اس کے بعد حنین ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔
ڈرائیور کے موبائل پر کال آنے لگی جسے اس نے ریسیو کیا۔ جی سر، کام ہو چکا ہے اور میں میڈم کو لے کر 15 منٹ کے اندر آپ کے فلیٹ پر پہنچ رہا ہوں۔ فلیٹ کے بیسمنٹ میں مسلسل چکر کاٹتا ہوا آزاد واجد کا انتظار کر رہا تھا۔ واجد نے اسے بتایا کہ وہ حنین کو لے کر پہنچنے والا ہے۔ تب سے آزاد بیسمنٹ میں چکر کاٹتے ہوئے ہر 2 سے 3 منٹ بعد ایک نظر کلائی پر بندی گھڑی پر ڈال دیتا تھا۔ واجد کی کار بیسمنٹ کے اندر داخل ہوئی تو آزاد نے سکون کا سانس لیا۔ تم تو 15 منٹ میں آنے والے تھے، 10 منٹ اوپر کیسے لگے؟ ہاں؟ واجد کار سے نکل کر آزاد کے پاس آیا تو آزاد اس سے پوچھنے لگا، سر مین روڈ پر کافی ٹریفک تھا، وہاں سے آنا تھوڑا رسکی تھا، اس لیے تھوڑا لانگ روڈ سے آیا ہوں۔ واجد آزاد کو بتا رہا تھا مگر آزاد کی نظر کار میں بے ہوش بیٹھی حنین پر تھی جس کا سر سیٹ سے نیچے ڈھلک رہا تھا۔ واجد نے آزاد کی نظروں کا تعاقب کر کے کار کا دروازہ کھولا اور حنین کو اٹھانے لگا۔ تبھی آزاد سخت لہجے میں بولا، ہاتھ مت لگاؤ اسے واجد۔ بٹ سر میں تو صرف ہیلپ کر رہا تھا آپ کی، میں نے تم سے مدد مانگی، صرف وہ کام کرو جو تم سے بولا جائے۔ آزاد یہ بولتا ہوا کار کے پاس آیا اور بے ہوش پڑے حنین کے وجود کو اپنے بازو میں اٹھاتا اسے لفٹ تک لے آیا۔ فلیٹ کا لاک واجد نے کھولا تھا۔ آزاد حنین کو لے کر اندر داخل ہوا اور کہا، جاؤ واجد، باقی کا کام مکمل کر دو اور اب کی بار دیر نہیں ہونے چاہیے، اور اپنے موبائل سے حنین کی تصویر بھی ڈیلیٹ کر دو۔ آزاد واجد کو دیکھتا ہوا آرڈر دینے لگا۔ واجد یس سر کہہ کر فلیٹ سے نکل گیا تھا۔ پھر آزاد حنین کو بیڈ روم میں لا کر بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ حنین کا کلچ اپنے پاس رکھ کر وہ باہر کا دروازہ بند کر کے فصیح اور مکرم کو کال کرتا ہوا دوبارہ بیڈ روم میں آیا۔ حنین آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹی ابھی بھی بے ہوش تھی، مگر ساتھ ساتھ وہ آزاد کے ہوش بھی اڑا رہی تھی۔ آزاد نے فرسٹ ٹائم اسے اتنا تیار، اتنا سجا سنورا دیکھا تھا۔ بیڈ پر حنین کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر وہ حنین کے پاؤں میں موجود سینڈل کی سٹیپس کھولنے لگا۔ دیکھ لیا نا تم نے اپنی ضد کا انجام، یہ ہوتا ہے بات نہ سننے کا نتیجہ۔ کتنے پیار سے سمجھا رہا تھا کہ بات سن لو میری، اب اس طرح کتنا برا محسوس کرو گی ہوش میں آ کر، مگر کوئی دوسرا آپشن بھی تو نہیں چھوڑا تھا تم نے میرے لیے، اور تمہاری بہن نے بھی یہ سب کیا میرے ساتھ، میرے باپ نے، خود تم نے بھی۔ آزاد حنین کے بے حد قریب آ کر اس کا چہرہ دیکھ کر باتیں کر رہا تھا۔ اس کی نظریں کبھی حنین کے ہونٹوں کا فوکس کرتی تو کبھی گردن سے نیچے بھٹک کر خوبصورت ابھار پر ٹھہرتی۔ وہ حنین کا ملائم گال پر اپنے انگلیاں پھیرتا ہو اس کے ہونٹ پر جھکنے والا تھا، تبھی ہنی نے آنکھیں کھول لی۔ آزاد کو اپنے اتنے قریب اور اپنے اوپر جھکا دے کر وہ اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر پوری قوت سے اسے دھکا دیتی ہوئی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آزاد کا چہرہ دیکھ رہے ایک لمحہ بھر لگا تھا حنین کو یہ سمجھنے میں کہ پوری کہانی کیا ہے۔ حنین تیزی سے بیڈ روم کے دروازے کی طرف بھاگی اور زور زور ہینڈل گھما کر دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہنی رک جاؤ، اب یہ دروازہ تبھی کھلے گا جب میں چاہوں گا۔ تم میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتے آزاد، پلیز مجھے یہاں سے جانے دو۔ حنین چیختی ہوئی بولی تو آزاد نے حنین کے قریب آ کر اسے بازو سے پکڑ لیا۔ آج میں تمہاری ایک بات نہیں سنوں گا ہنی، نہ تمہاری یہ آنسو کام آئیں گے اور نہ ہی تمہاری التجائیں، آج صرف وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ آزاد اٹل انداز میں بولتا حنین کو واپس بیڈ کی طرف لایا اور بیڈ پر دھکا دے دیا۔ حنین بیڈ پر جا گری تھی۔ جب ڈرائیور حنین کو لینے دوبارہ بیوٹی پارلر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ تو 5 منٹ پہلے ہی کسی اور کی کار میں نکل چکی ہے۔ ڈرائیور نے یہ خبر موبائل پر شاہنواز کو سنائی تھی۔ شاہنواز نے فوری طور پر یہ بات نوین کو نہیں بتائی بلکہ ڈرائیور کو فوراً آزاد کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ وہ اس وقت کہاں پر موجود ہے، کیونکہ آزاد خود شاہنواز کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف شاہنواز نوین کو مسلسل بہلایا جا رہا تھا کہ حنین ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گی۔ مگر جب مزید 1 گھنٹہ گزر گیا اور حنین کا کچھ معلوم نہ ہوا اور نہ ہی ڈرائیور نے واپس آ کر کوئی خبر دی تو شاہنواز بھی پریشان ہو گیا۔ شاہنواز 1 گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے، حنین کیوں نہیں آئی؟ پلیز معلوم کرے نا میری بہن کو، اس کا موبائل بھی کب سے آف جا رہا ہے۔ نوین اب روتی ہوئی شاہنواز سے بولی تھی۔ نوین تم دیکھتے رہیے نا کہ میں مسلسل ٹرائی کر رہا ہوں، پلیز اس طرح اپنے چہرے سے پریشانی شو مت کرو، یہاں پر کتنے سارے گیسٹ موجود ہیں، اور نہ ہی اپنے دماغ کو تم زیادہ دکھاؤ، حنین کا بھی تھوڑی دیر میں معلوم ہو ہی جائے گا۔ شاہنواز نوین کو دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگا، مگر جیسے ہی اس کی نظر انٹرس پر پڑی تو وہاں ٹکی کی ٹکی رہ گئی۔ آزاد بلیک ڈینر سوٹ میں ملبوس پینٹ کی پاکٹ میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے چلتا ہو اسی کی جانب آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور چال میں ایک غرور تھا جسے دیکھ کر شاہنواز کا خون کھولنے لگا۔ شاہنواز کی طرح نوین بھی آزاد کو دیکھ رہی تھی۔ ڈیڈ، بہت بہت مبارک ہو آپ کو ایک نئے ہم سفر کی۔
میں دعا تو نہیں دیکھ سکتا کہ یہ سفر آگے چل کر آپ کی زندگی کو خوشگوار بنائے، مگر تھوڑی سی امید ضرور دلا سکتا ہوں۔ ویسے آج کے دن اس پرمسرت موقع پر میں بھی آپ دونوں کے لیے ایک پریزنٹ سرپرائز گفٹ لایا ہوں۔ امید ہے آپ دونوں کو ضرور پسند آئے گا۔ اذہان اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے شاہ نواز کو دیکھ رہا تھا۔ شاہ نواز سمیت نوین کی نظریں بھی اذہان کے پیچھے اس ڈولی پر تھی جسے اذہان کے آنے کے بعد وہاں لایا گیا تھا۔ وہ ڈولی ابھی بھی دو لڑکے پکڑے کھڑے تھے۔ اذہان شاہ نواز سے بولتا ہوا مڑا اور ہاتھ کے اشارے سے ان لڑکوں کو جانے کے لیے کہا۔ پارٹی میں موجود سبھی لوگ آہستہ آہستہ ارد گرد جمع ہو چکے تھے۔ تبھی اذہان نے تھوڑا سا جھک کر ڈولی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، باہر آؤ۔ تبھی اس ڈولی کے اندر سے ایک ہاتھ باہر نکلا تھا۔ وائٹ کلر کی لانگ میکسی چہرے کو سرخ دوپٹے سے گھونگھٹ کی صورت میں چھپائے ہوئے نوین نے بے ساختہ شاہ نواز کا بازو بہت زور سے پکڑا تھا اور وہ آنکھیں پھاڑ کر یہ خوفناک منظر دیکھ رہی تھی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں، یقیناً گھونگھٹ میں اس کی بہن تھی۔ اذہان اب بھی اپنے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے قدم بڑھاتا ہوا شاہ نواز کے پاس آیا، جو بہت مشکلوں سے ضبط کیے ہوئے کھڑا تھا۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، جیسے کہ آپ کی آج کی یہ پارٹی خاص طور پر مشہور بزنس مین شاہ نواز نے اپنی دوسری وائف اور دوسری شادی کو متعارف کروانے کے لیے رکھی ہے، تو میں آزاد شاہ اپنے ڈیڈ کو اس پارٹی کو چار چاند لگانے اور اس پارٹی کی مزید رونق بڑھانے کے لیے ساتھ ہی اپنے نکاح کا بھی اعلان کرتا ہوں، جو کہ یہاں آنے سے تھوڑی دیر پہلے انجام دیا جا چکا ہے۔ آزاد نے بآواز بلند سب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور آخر میں شاہ نواز اور نوین کو دیکھا جیسے وہ اپنے کارنامے کی ان سے داد وصول کرنا چاہ رہا ہو۔ آزاد کی اس خبر پر جہاں شاہ نواز مشکل سے اپنے غصے کو ضبط کر کے رہ گیا، وہیں نوین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ کیا ہوا بھائی، آپ سب لوگوں کو سانپ کیوں سونگ گیا؟ میں زوردار تالیوں کی آواز میں اپنی زوجہ کا گھونگھٹ اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آزاد کے بولنے پر مختلف قہقہوں کے ساتھ تالیوں کی آواز گونج اٹھی تھی۔ آزاد نے مسکرا کر نوین کے خوف سے سفید پڑتے چہرے پر نظر ڈالی۔ اپنا چہرہ تو اوپر کرو ڈارلنگ۔ گھونگھٹ اٹھانے کے بعد وہ حنین کو جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر آہستہ سے کہتا ہوا حنین کی ٹھوڑی کے نیچے اپنی انگلی ٹکا کر خود اس کا چہرہ اوپر کرنے لگا۔ حنین نے اپنا سر اٹھایا۔ کافی زیادہ رونے کے باعث اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ نوین جو کہ اندیشوں میں گھری ہونے کے باوجود کتنی دعا کر رہی تھی کہ یہ صرف آزاد کا گھٹیا مذاق ہو، گھونگھٹ میں اس کی بہن ہرگز نہ ہو، مگر حنین کو دیکھ کر شاید وہ صدمے سے نیچے گر جاتی اگر اسے شاہ نواز سنبھال نہ لیتا تو۔ آزاد پلیز میرے ساتھ یہ سب مت کرو۔ حنین بیڈ سے اٹھتی ہوئی اپنے آنسو رو کر آزاد سے بولی۔ وہ جو اس کے قریب بڑھتا ہوا آ رہا تھا حنین کو اپنے حصار میں لے کر بولا، تو پھر بھی تم بھی بنا چوں چرایا یہ نکاح نامے پر سائن کر دینا۔ آزاد حنین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا تھا۔ حنین کو آزاد کی بات سن کر حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی جس کی اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ نہیں، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اچھا، تو پھر کس سے کرنا ہے نکاح؟ اس رافع سے؟ جس سے بھی کرنا ہو، مگر تم سے نہیں کرنا۔ تم مجھ سے اس طرح زبردستی نہیں کر سکتے۔ ہنی، آج تو دونوں صورت میں ہی زبردستی ہوگی، یا تو زبردستی نکاح ہوگا یا پھر دوسری زبردستی۔ اظہار نے اپنی ادھوری بات چھوڑ کر حنین کی کمر سے اپنے ہاتھ اوپر لے جاتا ہوا میکسی کی زپ کھولنے لگا۔ اظہار نہیں، پلیز۔ حنین نے زور سے روتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر مارنے شروع کر دیے۔ اظہار نے اس کی دونوں کلائیاں پکڑی اور کہا، تمہاری بہن نے میری ماں کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہنی، مگر میں چاہ کر بھی تم سے کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ لیکن آج اگر تم نے نکاح نامے پر سائن نہیں کیے نا، تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اپنے اندر کے جانور کو کنٹرول کرنا۔ اظہار اس کو دونوں کلائیوں سے پکڑ کر بیڈ تک لایا اور سمجھانے لگا، ہم دونوں کے نکاح کی صورت میں ہی تم واپس اپنی بہن سے مل سکتی ہو، جبکہ تمہاری مزید ضد سے نہ صرف تم اپنی بہن کا چہرہ دیکھنے کو ترس جاؤ گی، بلکہ ساری زندگی تمہیں اسی فلیٹ میں گزارنی ہوگی میرے ساتھ بغیر کسی رشتے کے۔ یقین مانو یہ نکاح والے آپشن سے زیادہ مشکل کام ہوگا۔ آزاد حنین سے بات کرتے ہوئے وارڈروب کی طرف آیا اور اندر سے لال رنگ کا دوپٹہ جس کے چاروں طرف گولڈن کلر ہوا تھا حنین کے پاس لایا اور دوپٹے کی تہ کھول کر اب وہ دوپٹہ آزاد حنین کے سر پر اڑانے لگا۔ حنین کو دوپٹہ اڑانے کے بعد آزاد نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اب وہ غور سے اسے دیکھنے لگا اور پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر حنین کے گال سے آنسو صاف کرنے لگا۔ آزاد، میں تمہیں آج کے دن کے لیے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، یاد رکھنا۔ اوکے مائی ڈیئر ڈارلنگ، مجھے معاف مت کرنا، بس نکاح نامے پر سائن کر دینا تم۔
اظہار یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور وہ گم سم سی گرنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کتنی مشکل سے تو اس نے اپنے دل کے دروازے اظہار کے بار بار دستک دینے پر بھی بند رکھے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نوین کبھی بھی ایسا نہیں چاہے گی۔ وہ خود نوین کے خلاف جا کر کوئی کام ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ نوین اس کی بہن تھی جس نے اسے پالا اور بڑا کیا تھا، مگر آزاد اس کی طرف سے بھی تو حنین کو کم خدشات لاحق نہیں تھے۔ اس کے ڈرنک کرنے کی عادت، اس کے گھٹیا دوست اور سب سے بڑی بات آزاد کا نوین سے نفرت کرنا۔ آج کے دن اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا وہ اس سے بالکل بے خبر تھی، اس لیے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر وہ رونے لگی۔ آگے تم دونوں، اور یہ واجد ابھی تک کیوں نہیں پہنچا یار؟ اس نے کہا خاں کو لے کر۔ اظہار کمرے سے باہر نکلا تو فصیح اور مکرم کو اپنے فلیٹ میں موجود پایا۔ ابے اتنی بھی جلدی کیا ہے تجھے اپنے نکاح کی؟ اندر سے رونے کی آواز سے سن کر لگ رہا ہے کہ تو نکاح سے پہلے ہی سارے کام کر چکا ہے۔ فصیح کی معنی خیز بات پر بولا، شٹ اپ فصیح، دوستی میں مذاق ایک لمٹ تک پسند ہے مجھے۔ آئندہ اپنا منہ کھلنے سے پہلے 100 بار سوچنا، ورنہ میں دوستی کا لحاظ کیے بغیر تمہارا منہ توڑ کے رکھ دوں گا۔ اظہار کو فصیح پر غصہ آیا تھا، مگر غصہ کنٹرول کر کے بولا، کیونکہ اس وقت وہ اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یار تو بھی عجیب پاگل آدمی ہے، مطلب کہ کچھ بھی بول دیتا ہے۔ مکرم مزید فصیح کو جھڑکتا ہوا بولا تھا۔ تبھی ڈور بیل بجی۔ ان تینوں کو توجہ دروازے کی طرف گئی، مگر مکرم نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو واجد کے ساتھ قاضی صاحب اور 2 افراد اور بھی فلیٹ کے اندر داخل ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر میں نکاح کا مرحلہ شروع ہوا تو حنین سے رضامندی لینے اور سائن کروانے نکاح خاں کے ساتھ آزاد بھی کمرے میں گیا تھا۔ میں نے قبول کیا۔ نکاح خاں کے پوچھنے پر حنین نے آزاد کو نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سخت وارننگ تھی۔ تب حنین نے بولا اور نکاح نامے پر بہت سست انداز میں سائن کر لیے، جس پر آزاد ریلیکس ہوا جیسے کوئی بہت بڑا کام سر انجام دے دیا ہو۔ تبھی آزاد نے بھی جلدی سے نکاح نامے پر پھرتی سے سائن کر دیے تھے۔ بس بھی کر دو کہ آج کل کوئی لڑکی نکاح پر اتنا بھی روتی ہے۔ سارے کام سے فارغ ہونے کے بعد آزاد حنین کے روم میں آیا تھا۔ اسے آنسو بہاتا دیکھ کر وہ بولا تھا۔ ڈھیر سارا رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا سارا کاجل بہہ کر دونوں گالوں تک آ چکا تھا۔ ہاں، اگر کسی لڑکی کو مجبور کر کے اس سے زبردستی نکاح کیا جائے تو وہ ایسے ہی روتی ہے۔ حنین نے غصے میں اسے جواب دیا۔ آزاد گہرا سانس خارج کر کے بیڈ پر حنین کے پاس بیٹھا اور سائڈ ٹیبل پر رکھے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو نکالا۔ آئی ایم سوری ہنی، مجھے مجبوراً ایسا کرنا پڑا کیونکہ تم آرام سے تو ہاتھ کہاں آ رہی تھی۔ ویسے ان آنسو کا سبب صرف زبردستی کا نکاح کرنا ہے یا کچھ اور بھی؟ یا کہیں رافع کو تم دل تو نہیں بیٹھی تھی؟ کہیں رافع کو تم دل تو نہیں دے بیٹھی تھی؟ اظہار ٹیشو پیپر سے بہت احتیاط سے اس کے دونوں گالوں پر پھیلتا ہوا کاجل صاف کرنے لگا۔ اظہار کی بات سن کر ہنی نے غصے میں اظہار کا ہاتھ اپنے گال سے جھٹکا۔ یار میں شک تھوڑی کر رہا ہوں، بس تم سے صرف پوچھ رہا ہوں نا۔ اظہار حنین کے چہرے پر آئے غصے کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ بھرپور کوشش کرنے کے بعد بھی وہ اس وقت سیریس ہونے کی ایکٹنگ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی مسکراہٹ چھپائے چھپ نہیں رہی تھی جو حنین کو اس وقت زہر لگی تھی۔ تمہارے شک کرنے سے مجھے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑنے والا اظہار۔ ویسے بھی اب کیا ہو سکتا ہے؟ کون سا میں رافع سے رشتہ جوڑ سکتی ہوں؟ وہ 1 گھنٹے سے اب تک اس کا کافی خون جلا چکا تھا۔ حنین نے بھی اس کا دل جلانا چاہا، مگر حنین کی بات سن کر اب وہ بے شرموں کی طرح کھل کر ہنسا تھا۔ اگر رافع سے تمہیں رشتہ جوڑنے کا زیادہ ہی شوق چڑھا ہے تو میں تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہوئے پوری کوشش کروں گا کہ رافع کو ہمارے بچوں کا بہت جلدی ماموں بنا دوں۔ اظہار کی بات سن کر حنین مزید جل بھن گئی۔ وہ کلائی پر بندی گھڑی دیکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ہمیں نکلنا چاہیے ہنی، جلدی سے اپنی اونچی ہیلز پہن لو تاکہ تھوڑا بہت صحیح مگر میری ٹکر پر تو آؤ۔ اب وہ بالکل سنجیدگی سے حنین کو دیکھتا ہوا بولا تھا، یقیناً اس کی ہائٹ پر ٹونٹ کر رہا تھا۔ حنین اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہوں؟ اب یہ مت سوچنا کہ تمہیں اپنی بیوی بنا کر تمہیں ہیلز بھی اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ اس طرح کا مرد میں بالکل نہیں، پہلے ہی بتا دیتا ہوں۔ حنین کے گھورنے پر وہ سیریس ہو کر بولا تھا۔ حنین بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ بے ہوشی کے وقت میرے پاؤں سے ہیلز کس ٹائم کے مرنے اتاری تھی؟ ہاں، اور تمہیں ٹکر دینے کے لیے میں یہ ہیلز کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں مجھے۔ تم جیسے اونٹ کا میں ایسے ہی مقابلہ کر سکتی ہوں۔ اظہار سر جھکا کر حیران ہونے کی ایکٹنگ کرنے کے ساتھ ساتھ بہت غور سے حنین کی باتیں سن رہا تھا۔ پہلے میرے بیڈ روم میں تو چلو ڈارلنگ، پھر کر لیں گے مقابلہ اور دیکھتے ہیں کون کس کو ہراتا ہے۔ پھر اظہار کا دل چاہا کہ اس کے سرخ ہونٹوں پر اپنے پیار کی مہر لگا دے۔ وہ حنین کے ہونٹوں پر جھکا، مگر حنین اسے پیچھے دھکا دے کر بیڈ پر بیٹھتی ہوئی اپنی سینڈلز پہننے لگی۔ نہ جانے کیوں مگر اسے بھی رونا آنے لگا۔
اسحاد غور سے اس کے فیس ایکسپریشن دیکھنے لگا، پھر حنین کے پاس آ کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرنے لگا۔ اب حنین کا سر اس کی تھوڑی کو چھو رہا تھا۔ اسحاد نے اس کے سر پر ٹکے ہوئے سرخ دوپٹے کا گھونگھٹ نکالا۔ یہ بہت ضروری ہے میری جان، تمہارے چہرے پر میری ہی نظریں ٹکی رہیں تو ڈرائیونگ کیسے کروں گا؟ ہاں؟ اسحاد دوپٹے سے اس کا چہرہ چھپاتا ہوا اب کی بار پوری ایمانداری سے اپنے دل کی بات بولنے لگا۔ حنین کو بھی اسحاد کی بات صحیح لگی تھی، کیونکہ وہ اب اس کے سامنے آنسو نہیں بہانا چاہتی تھی۔ گھونگھٹ نکالنے کے بعد اسحاد حنین کا ہاتھ تھام کر اسے فلیٹ سے باہر لے جانے لگا۔ حنین کو لگا کہ اسحاد نے اس کا ہاتھ تھام کر صحیح کیا۔ یہ ضرور بھی تھا کہ گھونگھٹ کی وجہ سے اور اونچی ہیلز کی وجہ سے شاید وہ ٹھیک سے چل نہ پاتی، اسی لیے وہ خاموشی سے اس کا ساتھ دیتے ہوئے چلنے لگی۔